बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, तफ़हीम नौ के प्लेटफार्म से प्रोग्राम फ़िक्र व फ़न के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद मारूफ़ सिद्दीकी। नाज़रीन, हमने तफ़हीम नौ प्लेटफार्म से एक प्रोग्राम शुरू किया है फ़िक्र व फ़न के नाम से। हमारे हज़ारा डिवीज़न के अंदर जितनी इल्मी शख्सियात हैं और उनका ताल्लुक़ चाहे दीनी इदारों के साथ है या असरी इदारों के साथ है, उन तमाम शख्सियात का तारफ़ आपके सामने लाना और हज़ारा डिवीज़न के अंदर जितने हमारे समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं, उनका तारफ़ आपके सामने रखना और लाना, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, उनका ताल्लुक़ हज़ारा यूनिवर्सिटी शोबा उलूम इस्लामिया के साथ है। कई सालों से ये मेहमान वहाँ शोबा उलूम इस्लामिया में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं और करीब के दिनों में इन्होंने PhD भी मुकम्मल की है। मोहतरम जनाब डॉक्टर आरफ साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी मारूफ साहब। सबसे पहले मैं तफ़हीम नौ के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ, तो सबसे पहले मैं इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया और आपके साथ मुखातिब होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको PhD की तकमील पर भी मुबारकबाद पेश करते हैं और माशाल्लाह PhD की तकमील के बाद पहले हमारे मेहमान हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसकी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपकी जो तहकीक थी उसका अनवान क्या था? अच्छा सर, मेरी जो तहकीक थी PhD की, उसका उन्वान था जजेस के तकर्रर, इख्तियारात और एहतसाब से मुतल्लक़ शरीयत इस्लामी और पाकिस्तानी कवानीन का तज्ज़ियाती मुताला। तो इस मौजू पर मैंने तहकीक की है और हाल ही में तकरीबन नवंबर के एंड पर मैंने अपनी PhD मुकम्मल की और उस पर मेरा फ़ाइनल वाइवा डिफेंस हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिग्री भी मिल चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो तालीमी सिलसिला है इससे पहले वो कहाँ पे? PhD आपकी हज़ारा यूनिवर्सिटी से है, तो आपकी दर्स निज़ामी और मास्टर और MPhil ये कहाँ से है? अच्छा सर, बुनियादी तालीम तो मैंने अपने आबाई इलाके तहसील उग्गी की यूनियन कौंसल शरगढ़ का एक इलाका है सेरी गोरिया उसका नाम है, वहाँ से मैंने हासिल की और उसके बाद मैंने मानसरा की तरफ आया और यहाँ की एक तालीमी और दीनी दरसगाह है जामिया हुसैनिया शनकारी के नाम से, वहाँ मैंने अपनी इस्लामी दरस निज़ामी का आगाज़ वहाँ से किया और उसके बाद कराची के अंदर दरस निज़ामी की तकमील की और उसके बाद जामिया हज़ारा की तरफ आया। यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हुई और तकरीबन कई सालों से मैं वहाँ टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने इस एहसास मौजू का इंतखाब किस वजह से क्यों किया, अगर ये बताएं तो? सर, बहुत अहम सवाल है कि तहकीक के लिए इस मौजू का आपने क्यों मुंतखब किया। तो अदल व इंसाफ जो है वो किसी भी रियासत की बुनियाद होती है, ठीक है जी। अदल व इंसाफ महज एक फार्मेलिटी या रूटीन नहीं है, बल्कि एक शरई और दीनी फरीज़ा है। तो आए रोज़ जजेस के तकर्रर के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, एहतसाब के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती रही हैं मेरे सामने। तो मैंने इस मौजू पर जजेस के तकर्रर, इख्तियारात के हवाले से तज्ज़ियाती और तकाबली जायज़ा लेने की कोशिश की, ताकि जो एम्बिग्विटी बातें हैं, मुबहम बातें हैं, वो सामने होकर आ जाएं। तो अपने थीसिस के अंदर तकर्रर के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से तमाम चीज़ें मैंने ज़िक्र कर दी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस्लामी शरीयत के अंदर काजी के तकर्रर के क्या उसूल हैं? अच्छा सर, या उसकी हैसियत क्या है? शरीयत इस्लामी हो या पाकिस्तानी कवानीन हो, जजेस का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तकरीबन दोनों के अंदर सेम है कि और कुछ फ़र्क है जिसको नॉमिनेट नहीं किया गया आइन के अंदर या दस्तूर के अंदर। तो अगर हम शरीयत इस्लामिया के अंदर देखें तो जजेस की तकर्री के लिए शरीयत के इल्म का माहिर होना रखा गया है, फ़िकी महारत उसे हासिल हो, वो आदिल हो, दयानतदार हो, तकवा हो और उसका करैक्टर अच्छा हो। और अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तानी कवानीन के अंदर देखें तो जजेस की तकर्री के लिए वहाँ भी इल्म की शर्त रखी गई है और इसके साथ साथ किरदार का वो दुरुस्त हो और बाकी चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं
کہ جن کو ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہاں پر دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو، جس طریقے سے امانت داری ہے، تقوی ہے یا کریکٹر ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر قاضی کے کریکٹر کے اندر ذرا برابر بھی کوئی اونچ نیچ آتی تھی تو وہ حاکم جو ہوتا تھا وہ اسے فوراً برطرف کرتا تھا، جسے معزول کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور پاکستانی قوانین کے اندر ایسی اکاؤنٹیبلٹی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نامینیٹ نہیں کی گئیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو قاضی ہے اور جج ہے، اس میں کیا فرق ہے، یعنی کہ قاضی اور جج میں؟ اچھا سر، اس کا تو اب اگر دیکھیں قاضی اور جج میں فرق تو نہیں ہے، دونوں فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے مابین جو تنازعات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ البتہ ان کے تقرر کے اندر، اختیارات کے اندر، احتساب کے اندر اور معزولی کے اندر تھوڑا بہت ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے، باقی کوئی فرق ایس سچ نہیں ہے ان کے درمیان۔ اچھا، اسلامی شریعت کے اندر جو ایک جج کے اختیارات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر، شریعت اسلامیہ کے اندر جو میں نے تحقیق کی اس کے اندر تو میرے سامنے یہی آیا کہ شریعت اسلامیہ نے جج کو وسیع اختیارات دیے ہیں، البتہ اس کو مطلق العنان بھی نہیں چھوڑا کہ بھائی اب اس کے جی کے اندر جو کچھ آئے وہ کرے، البتہ اسے قرآن و سنت کا پابند بنایا ہے کہ قرآن و سنت سے ماوراء کوئی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اس کے جتنے فیصلے بھی ہوں گے وہ نافذ بھی ہوں گے، اور اس سے شریعت کے خلاف اگر کوئی فیصلہ نہیں ہے تو وہ کسی کی پسند کا ہو یا کسی کے ناپسند کا ہو، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو شریعت کے اندر قاضی کو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں اور قرآن و سنت کا پابند اسے بنایا گیا ہے، اور یہی اصول، یہی آزادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب انہوں نے قاضی شریح کو قاضی مقرر کیا تھا تو اس کو وسیع تر اختیارات ان کو دے دیے تھے، البتہ یہ گائیڈنس اس وقت بھی تھی کہ قرآن و سنت سے ماوراء آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایک ججز کے اختیارات کے حوالے سے یا احتساب کے حوالے سے یا معزولی کے حوالے سے کیا آئینی طریقہ کار ہے؟ اچھا سر، یہ بھی اہم سوال ہے، اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے شریعت اسلامیہ کے اندر تقرر کا، اختیارات کا، احتساب کے رول ہیں، ایسے ہی پاکستانی قوانین کے اندر بھی موجود ہیں، اور آئین پاکستان کے اندر ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی پراپر طریقہ ہے کہ بھائی اتنی اس کی ایجوکیشن ہوگی، اتنا اس کا ایکسپیرینس ہوگا، تمام چیزیں وہاں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے احتساب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یا پارلیمانی کمیٹی ہے تو احتساب کا وہ اختیار رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے ججز کی معزولی سے متعلق کریں تو وہاں بھی پراپر ایک مستقل کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ججز کے اندر ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو ایک جج کے ساتھ زیب نہیں دیتی یا عدل و انصاف کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، تو اس پر وہ اکاؤنٹیبلٹی کر کے جج کو وہ عہدے سے معزول کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ پچھلے کچھ عرصہ سے یا کچھ سالوں سے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر سو موٹو ایکشن کے حوالے سے کافی چیزیں زیر بحث رہیں، تو کیا آپ کی تحقیق کا یہ ایسا تھا یا سو موٹو ایکشن کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں؟ اچھا سر، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر میں نے اختصار کے ساتھ اپنے تھیسس کے اندر بھی بات کی ہے، ایک آدھ فصل اس پر بھی میری موجود ہے وہاں پہ۔ سر، سو موٹو ایکشن کا کنسیپٹ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی ہے اور پاکستانی قوانین کے اندر بھی موجود ہے، البتہ اس کے اختیار جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ماضی کے اندر آج کل میں ہم دیکھیں یا ماضی کے اندر دیکھیں تو اس کا بدریغ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا نقصانات ہمارے سامنے یہ آئے کہ عدالت کے اندر توازن بگڑ گیا، ججوں کے آپس میں گروپس بن گئے، اور اس سو موٹو ایکشن کے غلط اختیارات کی وجہ سے اگر آئین کے دائرے کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سو موٹو ایکشن لیا جائے، جس طریقے سے شریعت اسلامیہ کے اندر حسبہ کا تصور موجود ہے، تو اس حوالے سے کیا جی سو موٹو ایکشن کا بھی اختیار وہاں پر بھی موجود ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا غلط اگر استعمال نہ ہو تو یہ فائدہ ہے، اس کے اندر بہت فوائد ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن کا تصور موجود ہے، جی جی، لیکن اس کو غلط استعمال کیا گیا، اس وجہ سے جو ہے اس پہ جی جی پابندی لگا دی۔ بالکل جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج ہی ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے،
اور وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے ڈی پی او صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جرگہ کے حوالے سے کہ جرگے کے اوپر پابندی لگا دی ہے. تو میرا خیال ہے پتہ نہیں شاید آپ کی تحقیق کا یہ ایسا رہا ہو یا نہیں رہا. اگر کچھ اس حوالے سے آپ بتائیں، اگر آپ کی تحقیق سے یہ جرگہ سسٹم کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا موضوع اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو شاید ممکن ہے کہ جرگہ کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں ہمارے ناظرین کو پہنچ جائیں، مل جائیں. تو جرگہ سسٹم کے اوپر جو ڈی پی او صاحب نے، ڈی پی او مانسہرہ نے جو پابندی لگائی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی، یہ جرگہ سسٹم کے حوالے سے بھی میں نے اپنی اس تحقیق کے اندر بات کی ہے، اور وہ حکم کے عنوان سے اس کو میں نے لکھا ہے، جس کو آربیٹریشن بھی کہتے ہیں اور ہم اسے جرگہ سسٹم کہتے ہیں. پراپر شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر اور قیاس کے اندر اس کی مشروعیت موجود ہے. تو ہاں جی، ڈی پی او صاحب کی بات ہمارے سامنے بھی آئی ہے. تو اگر ڈی پی او صاحب نے اس کے خلاف بات کی کہ آج کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر رہ کے اپنے مسائل خود ختم نہیں کر سکتا، تو اس کی بھی چند وجوہات جو میں سمجھتا ہوں ڈی پی او صاحب کے مائنڈ کے اندر یہ آئی ہوں گی تب انہوں نے کی ہیں، کہ اس کا غلط استعمال، کہ کئی علاقوں کے اندر کیا جی اپنے قریبی ریلیٹیو کے اندر کوئی آدمی دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کر لیتا ہے، وہ کسی اعتبار سے بھی زیادتی ہو، تو وہ اپنی انا کی خاطر کہ ہماری بات باہر نہ جائے تو کسی کے اوپر استحصال ہو جائے، یہاں تک کہ قتل کے معاملات کو بھی وہ دبا دیتے ہیں اور آپس میں وہ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ اگر اپنی کیا جی ریلیونسی سے نکل کر ایک محلے کے اندر، ایک چھوٹے گاؤں کے اندر آیا جائے، تو وہاں چند افراد کے آپس میں گروہ بن جاتے ہیں اور اسی میں سے لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں جو تگڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک فریق بن کر کیا جی ایک بندے کے ساتھ ہو کے جس کے ساتھ وہ ہوئے تو اس کی ہی حامی میں وہ بات کریں گے اور اس کو جرگے کا نام دے کر دوسرے کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، دوسرے کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہو وہ زبردستی کر کے آپس میں صلح کر لیتے ہیں، اور ان پر شرائط عائد کر دی جاتی ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے اس جو ہم نے جرگہ کیا ہے اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی، اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیا جی قطع تعلق کر لیں گے، یا اس کے اوپر اپنے طور پہ وہ جرگہ جرمانہ رکھ لیتا ہے، یا اور بہت سارے مسائل ان کے سامنے رکاوٹیں رکھتے ہیں کہ اگر اس سے آپ مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے تو آپ پر یہ پنشمنٹ ہوگی، آپ کو یہ سزا دی جائے گی. اب وہ مجبور بیچارہ سمجھتا بھی ہے کہ میرے اوپر ظلم ہے، لیکن وہ کیا جی اپنی رشتہ داری کی خاطر یا قطع تعلقی کی خاطر اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر لیتا ہے اور اپنی بات کو اوپن نہیں کرتا، اور جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں وہاں تک وہ نہیں جاتا. تو اس پیرائے میں ممکن ہے کہ ڈی پی او صاحب نے ان پر پابندی لگائی ہو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ جرگہ سسٹم جو ہے یہ شریعت کے متصادم نہیں ہے، لیکن جرگہ کے اندر اگر اس طرح کے معاملات کیے جائیں یا اپنی حد کو کراس کر دیا جائے تو حکومت وقت یا انتظامیہ پھر اس کے اوپر پابندی اگر لگانا جائے تو وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل سر، ایسا ہی ہے کہ شریعت کے اندر پراپر اس کو اجازت دی گئی ہے، اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ جلد انصاف کا ایک بہترین طریقہ ہے. لیکن جب ہم نے اس کا غلط استعمال شروع کیا تو غلط استعمال کی صورت میں تو شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. وہ تو کہتی ہے کہ فریقین دونوں جب اپنا ثالث مقرر کریں گے تو اس کو دیانتدار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے شرائط رکھی کہ بھائی آپ فیصلہ کرتے وقت اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر ہو، کیا جی کسی کی محبت میں یا کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے آپ دوسرے پر ظلم نہ کریں. تو جب ایسے آربیٹریٹر ہوں گے، جرگہ مار لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ کبھی بھی دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، اور وہ جو فیصلہ پھر کریں گے وہ عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق ہوگا. تو ہمارے کیا جی ڈی پی او صاحب کو بھی، یا ہماری بڑی بڑی عدالتیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کا مطمع نظر بھی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو تنازعات وغیرہ ہو جاتے ہیں ان کی صلح جلد از جلد ہو تاکہ معاشرے کے اندر نقص امن نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم نکال کے تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے تفہیم نو کے پلیٹ فارم سے پروگرام فکر و فن. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے میزبان محمد معروف صدیقی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ.